सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। क्या हो कि ये खिज़ां बहारों में तब्दील हो जाए, ऐसे हालात में क्या हो गम खुशियों में तब्दील हो जाए, ऐसे हालात में क्या हो कि तकलीफें राहतों में बदल जाए, कांटे फूलों में तब्दील हो जाए। अखबारात, न्यूज चैनल्स रोजाना वो दिखाते हैं वो मासूम से चेहरे जिनकी आंखों में आंसू देखकर हर बंदा बेकरार हो जाता है। बल्कि अब मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी इन मनाजिर को देख करके बड़े जज्बाती हो रहे हैं कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और मुझे क्या हो रहा है इसको कहने की जरूरत नहीं, इसलिए कि क्या हो रहा है ये सबको पता है, बल्कि हो सकता है कि मुझसे ज्यादा आपको पता हो कि क्या हो रहा है। यही तो हो रहा है, माओ की गोद में बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगियों की बहारें भी नहीं देखी वो मुरझा गए हैं, उनके चेहरों से खुशियां छीन ली गई है। कभी माँ की गोद सूनी होती है तो कभी बाप का साया उजाड़ दिया जाता है, कभी बच्चों से माएं खुद ही छीन ली जाती है। माँ की आगोश को तड़पने वाले बच्चे फिर किसी उमर इब्ने खत्ताब को आवाज देते हैं, माँ की गोद के अंदर सिसकियां लेते हुए बच्चे फिर किसी खालिद इब्ने वलीद को आवाज देते हैं, माओ की गोद के अंदर बिलकने वाली बच्चियां फिर किसी मोहम्मद इब्ने कासिम को आवाज देती है। ऐसे हालात के अंदर जबकि फूलों की बजाय आग बरसाई जा रही है आसमानों से, ऐसे हालात में जबकि मुसलमान रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस चुका है, ऐसे हालात के अंदर जबकि मुसलमानों के घर मातम कदे बन चुके हैं, ऐसे हालात में तरक्की क्यों कर मुमकिन हो, कामयाबी क्यों कर मुमकिन हो। बीमारी पर मातम करने की बजाय इलाज तलाश करना ये बहुत दानिश्वरों की अलामत होती है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसका हल क्या है? उसका हल हमें तलाश करने के लिए किसी मुफक्किर, किसी मुदब्बिर, किसी अदीब, किसी खतीब के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने 1450 साल पहले उसका इलाज हमको अता कर दिया। कुरान मुकद्दस ने हमारे गमों का इलाज अता किया, कुरान मुकद्दस ने हमारे खौफ का इलाज अता किया, कुरान मुकद्दस ने हमारे दुखों का इलाज अता किया। अगर दुनिया तुम पर मिल करके टूट पड़ी है, बातिल कुव्वतें तुम्हें मिटाना चाहती है, बातिल कुव्वतें तुम्हें खून के आंसू रुलाना चाहती है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह का कुरान 1450 साल पहले से तुम्हें तसल्ली दे रहा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करना, गम न करना, मायूस न होना, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। कब? अगर तुम मोमिन हो। शाम की आग इसी लम्हे बुझ सकती है अगर तुम मोमिन हो, यमन की आग अभी बुझ सकती है अगर तुम मोमिन हो, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया जा सकता है अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। मस्जिद बनाने वालों अगर तुम मोमिन हो, नमाज पढ़ने वालों अगर तुम मोमिन हो, रोजा रखने वालों अगर तुम मोमिन हो, ज़कात देने वालों अगर तुम मोमिन हो। मैं कुरान के लहजे में बात कर रहा हूं इसलिए हिम्मत कर रहा हूं, अगर कुरान ये बात न करता अगर तुम मोमिन हो तो शायद ये बात करने की मेरे अंदर हिम्मत न होती, क्योंकि मेरा दामन पकड़ लिया जाता। दाढ़ी रखने वालों को कहते हो अगर तुम मोमिन हो, नमाज पढ़ने वालों को कहते हो अगर तुम मोमिन हो, ज़कात देने वालों को कहते हो अगर तुम मोमिन हो। मैं कहता हूं मोमिन और आहो फुगा एक साथ जमा नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान कह रहा है अगर तुम मोमिन हो, वला तहीनु वला तहज़नु, गम न करना, मायूस न होना, तुम ही कामयाब हो। कुरान सनद दे रहा है, कुरान किंतु परंतु अगरचे चुनांचे की बात नहीं करता, कुरान यकीन की बात करता है, और जो कुरान कहता है वो होकर रहता है, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इक्तिदार की कुर्सियां तुम्हारे कदमों तले रोंदी जाएगी अगर तुम मोमिन हो।
تمہارے گھروں کے اندر اللہ اکبر غموں کا دھواں نہیں بلکہ خوشیوں کی بہاریں برسے گی اگر تم مومن ہو۔ یہ افسردہ چہرے، یہ افسردہ چہرے، یہ غموں کا ماحول، یہ تکلیف کا ماحول، یہ خزاں کا ماحول، یہ مایوسی کا ماحول کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم مومن نہیں؟ کیا ہم مومن نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تم مایوس مت ہونا، غم مت کرنا، کامیاب تم ہی رہو گے۔ شام پر بم نہیں برسیں گے اگر تم مومن ہو، یمن میں آگ نہیں لگے گی اگر تم مومن ہو، فلسطین پر تمہاری بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر نہیں کیا جائے گا اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم مومن نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مومن نہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم مومن نہیں؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم مومن نہیں؟ ہم مسجدوں پر مسجدیں بناتے ہیں، ہم مومن نہیں؟ مسجد بنانے کے لیے ہم چندے کرتے ہیں، گھر گھر جا کر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں، ہم مومن نہیں؟ بات اپنی طرف سے کہوں تو مجرم ہو جاؤں، قرآن کے لہجے میں ہی بات کی جائے، قرآن کی دلیل سے ہی بات کی جائے، کیا ہم مومن نہیں؟ قرآن کہتا ہے ایمان تو لائے ہو لیکن ایمان لانے کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے کہ جس کام کے کرنے کا طریقہ نہ سیکھو گے وہ کام کرو گے تو الٹا ہو جائے گا۔ بائک چلانے سے پہلے بائک نہ سیکھی، دیکھو بائک چلانے سے پہلے اس سے بائک سیکھنا پڑے گی جو بائک چلانے میں ماسٹر ہو، جسے بائک چلانے کا طریقہ آتا ہو۔ میری بات سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ نے بائک چلانا اس سے سیکھی جس کو خود بائک چلانا نہیں آتی، آپ نے اس سے بائک چلانا سیکھی جس کو خود بائک چلانا نہیں آتی، تو آپ منزل پر جانے کی بجائے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہی تو بات ہے۔ کمپیوٹر اس سے سیکھا آپ نے جس کو خود چلانا نہیں آتا، تو آپ کا کمپیوٹر لاک ہو جائے گا، اتنی بڑی مشین آپ جو خرید کر لائیں ہزاروں روپے کی وہ ناکام ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی نہیں ہو سکے گا، آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ پتا چلا کمپیوٹر چلانے سے پہلے جو اس میں چلانے کی سند حاصل کر چکا ہو، توجہ میری طرف، بہت خاص بات کہنے لگا ہوں، کمپیوٹر چلانے سے پہلے اس سے کمپیوٹر سیکھنا ہوگا جو کمپیوٹر چلانے میں مہارت حاصل کرنے کی سند لے چکا ہو۔ بائک چلانے سے پہلے اس سے بائک سیکھنی پڑے گی جو بائک چلانے کے اندر مہارت حاصل کر چکا اور اس پر مہر لگ چکی ہو کہ اس کو بہت اچھی بائک چلانا آتی ہے۔ اگر آپ نے بائک چلانے سے پہلے بائک نہ سیکھی تو آپ زخمی ہو جائیں گے، آپ قبرستان میں بھی جا سکتے ہیں، زندگی کی خوشیاں چھن سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے، بہت نقصان میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سیکھی تو پریشان ہوں گے، اور سیکھی اس سے جس کو خود نہیں آتی تو بھی پریشان ہوں گے۔ دونوں شکل میں پریشانی ہے، نہ سیکھنا بھی پریشانی اور اس سے سیکھنا جس کو خود نہیں آتی بائک چلانا وہ بھی پریشانی۔ کس سے سیکھنا پڑے گا؟ جس کو خود چلانا آتا ہو، جو خود ماہر ہوتا ہو۔ کمپیوٹر کس سے سیکھنا پڑے گا؟ جو خود ماہر ہو، اس میں ماسٹر ہو۔ تعلیم اس سے سیکھنی پڑے گی جو تعلیم کے اندر خود مہارت حاصل رکھتا ہو۔ اب آئیے، ہم نے نماز اس سے سیکھی جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا تھا، روزے کے مسائل اس سے سیکھے جس کو روزہ رکھنے کا طریقہ آتا تھا، لیکن کیا ہم ایمان لانے کا طریقہ بھی سیکھے ہیں؟ ہم نے تو سوچا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ کلمہ پڑھ کر صرف تم مومن نہیں ہو سکتے، اللہ یوم آخرت پر ایمان لا کر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر مومن ہوں گے کیسے؟ تو کہا قرآن کہتا ہے ایمان لانے کا طریقہ سیکھو ان لوگوں سے جو ایمان لانے میں ماسٹر تھے، ایمان لانے میں نمونہ تھے، ان سے ایمان لانے کا طریقہ سیکھو۔ جب مدینہ منورہ کے منافقین نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کے پیچھے آ کر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، آقا کریم کے پیچھے جمعہ ادا کرتے تھے، حضور سے مصافحہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں چلے گا، یہ کلمہ قبول نہیں، یہ مصافحہ قبول نہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایسے ایمان لاؤ میرے نبی پر جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائیں۔ ایمان ایسے لاؤ، ایمان لانے کا طریقہ سیکھو
ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. کیسے؟ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے، جیسے عمر ابن خطاب ایمان لائے، جیسے عثمان غنی ایمان لائے، جیسے مولا علی ایمان لائے، جیسے سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، بلال ایمان لائے، جیسے حضرت خزیمہ ایمان لائے. یہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو منافقین نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. منافقین کا جواب تھا، قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا، جواب دیا، ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے، ان احمقوں کی طرح ایمان لائے، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. صفی کا مطلب احمق، بے وقوف، اور کچھ لوگوں نے پاگل بھی کیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ نماز منافق بھی پڑھتے تھے، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھنے میں دونوں کا اختلاف نہیں تھا. روزہ منافقین بھی رکھتے تھے، روزہ صحابہ بھی رکھتے تھے، روزہ رکھنے میں دونوں کا اختلاف نہیں تھا. پھر اختلاف کس بات پر تھا؟ قرآن کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، میرے محبوب کے صحابہ کی طرح. اور منافقین کہتے تھے ہم ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ تو پاگل لوگ ہیں. آخر کس وجہ سے ان لوگوں نے، منافقین نے، صحابہ کو پاگل کہا، بے وقوف کہا، ان کو احمق کہا؟ قرآن کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، سنتا ہے وہی بے وقوف اور احمق ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو تانا دے رہے ہیں، وہ منافقین وہی احمق اور بے وقوف ہے. ولیکن، لیکن لا یعلمون، اور ان کو علم نہیں ہے. بے وقوف تو وہی ہے جو صحابہ کو بے وقوف ہونے کا تانا دے رہے ہیں. پتا چلا نماز تو ہے، 250 کروڑ لوگ دنیا کے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جس ایمان کی بنیاد پر مومن کامیاب ہوتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، حکومتیں جس ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، اقتدار کی کرسیاں قدموں میں جس ایمان کی بنیاد پر آتی ہے، خوشیاں جس ایمان کی بنیاد پر آتی ہے، بہاریں جس ایمان کی بنیاد پر آتی ہے، کیسر و کسریٰ کا تاجدار عرب کے صحرا نشینوں کو جس ایمان نے بنایا تھا، وہ ایمان کہاں ہے؟ وہ عقیدہ کہاں ہے؟ کس طرح ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھو، جو منافقین نے کہا یہ تو احمق لوگ ہیں، معاذ اللہ ان احمقوں کی طرح ایمان لائے، تو آخر کس چیز کو انہوں نے پاگل پن کہا، احمقی کہی، بے وقوفی کہی؟ کون سی چیز تھی؟ دونوں گروپ نماز پڑھتے تھے، دونوں گروپ روزے رکھتے تھے، دونوں گروپ رسول پاک کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ کو منافقین کا ایمان لانا قبول نہ تھا، اور صحابہ کا ایمان لانا اللہ کو ایسا پسند تھا کہ اللہ نے اس کو آئیڈیل بنا دیا، اس کو نمونہ بنا دیا. کیا چیز تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ نبی کا صرف کلمہ پڑھتے تھے جسے منافق کہتے ہیں، اور صحابہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیوانگی کی حد تک نبی سے عشق کرتے تھے. حضور کے وہ دیوانے تھے، ان کو اپنے باپ سے زیادہ نبی سے پیار تھا، ان کو اپنی ماں سے زیادہ نبی سے پیار تھا. ہاں وہ دیوانے ایسے ہو گئے تھے کہ جب حضور تھوکتے تھے تو وہ تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے. حضور جب وضو کرتے تھے تو وہ چاروں طرف سے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے سینے پہ ملتے تھے. اور پھر اگر کسی کے ہاتھ میں وہ پانی وضو کا نہیں آتا تو دوسرا صحابی وہ وضو کا پانی ہاتھ میں نہیں آتا تو جس کے ہاتھ میں پانی آتا اور وہ اپنے سینے پہ مل چکا ہوتا، وہ صحابی اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ مس کر کے پھر لیتا اور اپنے چہرے پہ ملتا. تو یہ تھوک پینے کی ادا، یہ وضو کے قطرے پینے کی ادا، یہ حضور کے وضو کے قطرات اپنے سینے پہ چہرے پہ ملنے کی ادا، یہ دیکھ کر منافق کہتے تھے دیکھو ان پاگلوں کو، دیکھو ان احمقوں کو. لیکن اللہ کہتا ہے یہی ادا تو ان کی پسند ہے، اس لیے کہ کلمہ تو سب پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ادائیں انہی کی ہوگی جن کے دل میں ایمان موجود ہوگا، یہ دیوان کی انہی کے پاس ہوگی جن
کے پاس ایمان موجود ہوگا. اب پتا چلا کلمہ موجود ہے, نماز موجود ہے, روزہ موجود ہے, مسجدوں کی تعمیر موجود ہے, مگر وہ دیوانگی جو صحابہ میں موجود تھی, کہ آج وہ دیوانگی ہمارے اندر موجود ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آج تو لوگ نبی کو تولنے لگے ہیں, نبی کے علم کو تول رہے ہیں, نبی کے حسن کو تول رہے ہیں, نبی کے کردار کو تول رہے ہیں, نبی کے اخلاق کو تول رہے ہیں. معاذ اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کلمہ پڑھنے والے اعتراض کر رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, اللہ رب العزت تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ میرے رب نے کہا میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ اکبر, وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, پھر بم کیوں برس رہے ہیں؟ خدا لگتی بات کہہ دوں, سچی بات کہہ دوں, جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر بم کیوں گر رہے ہیں؟ خیر و شر سب من جانب اللہ, یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے. کیوں بم برستے ہیں اگر اللہ نہ چاہے؟ اللہ چاہے روک دے تو کسی نے طاقت ہے کہ وہ بم برسا سکے؟ اللہ جب کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کرتا ہے. اللہ ان کو ختم کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کرتا ہے. وہ معصوم بچوں کے آنسو جتنا ہمیں بے قرار کرتے ہیں, ہم ان بچوں سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. آپ آگے ہمدردی جتانے کے لیے یہ بم کیوں برس رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, مایوس نہ ہونا, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن بننا تو ہم نے چھوڑ دیا, اب نبی کو ہم گننے لگے, نبی کے علم کو تولنے لگے. وہ دیوانگی جو صحابہ میں تھی ختم ہو گئی یا ختم ہوتی جا رہی ہے.